दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में उतर जाती है बल्कि दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जब इस किताब को खोलता है या छूता है, पहले छूते ही उसके दिल में ये किताब उतर जाती है। जब इसको पढ़ने की कोशिश की जाती है, इसका तर्जुमा समझा जाता है, दुनिया के किसी भी मज़हब का शख्स आज तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जो कुरान पाक की एक आयत को भी चैलेंज कर सके या ये कह सके कि ये बुनियादी इंसानी फ़लसफ़े से अलग है, या ये कह दे कि इसमें बयान किए गए हक़ाइक़ खुदा नखास्ता नाउज़ुबिल्लाह गलत हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बरक़ात और फ़जीलत से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। हमने दुनिया में बड़े से बड़े मरीज़ को तिलावत कलाम पाक सुनते ही या उन पर दम फूंकते ही सेहतयाब होते देखा है। कुरान करीम के मौजज़ात तो पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान मजीद को न सिर्फ पढ़ा, समझा बल्कि तस्लीम भी किया है। दोस्तों, ये वो शख्सियात हैं जो आप सबको पसंद हैं, और ये तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान पाक के ज़रिए इसको समझकर, इसके फ़लसफ़े को समझते हुए अपनी रूह को तस्कीन दी है, दिल को करार बख्शा है। दोस्तों, भारत के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, मगर उनके कुछ आदात ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े जाने माने सुपरस्टार अदाकार अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया किया। उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए कुरान पाक की कुछ आयत भी शेयर की और बताया कि किस तरह से वो अपने दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शने के लिए कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय कितने बड़े बड़े अदाकार हैं जो इस्लाम और कुरान पाक का किस हद तक एहतराम करते हैं। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इस पूरी वीडियो में बयान किया गया फ़लसफ़ा खूबसूरती से समझ सकें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक के हवाले से जो आयात शेयर की उन पर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय अदाकार सलमान खान वो शख्सियत हैं जो कि जब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और आज़ान की आवाज़ आने लगे तो वहीं पर सबको खामोश करवा देते हैं। एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज़ान होने लगी। जैसे ही कलाम पाक और अल्लाह का कलाम उनके जहन और कानों में पड़ा, उन्होंने सबको कहा कि खामोशी इख्तियार की जाए, और अचानक से देखा गया कि कुछ अफराद ने खामोशी इख्तियार ना की, जिस पर सलमान खान शदीद बरहम हो गए और सबको डांट पिला दी। सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि भारतीय मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन को आपने अक्सर देखा होगा, वो पेशतर मकामात पर कुरान पाक की आयत पढ़ती, सूरह इखलास पढ़ती नज़र आती हैं और हर बात के जवाब में माशाअल्लाह भी कहती हैं। दोस्तों, उनकी जानिब से इस्लाम की इस कदर पजीराई को देखते हुए बहुत से ऐसे भारतीय अदाकार और शिद्दत पसंद हिंदू नज़रिया रखने वाले लोग हैं जो कि अक्सर इनके ख़िलाफ़ जहर भी उगलते रहते हैं। दोस्तों, इस हवाले से भी आपको किसी दिन बताएंगे, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन की जानिब से कुरान पाक के मुताले और उसके बारे में उनके तजर्बात की। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जब उन्होंने कुरान मजीद का मुतालिया शुरू किया और उसका तर्जुमा समझना शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी में कुछ मौजज़ाना तब्दीलियाँ आ गईं। दोस्तों, कुरान मजीद वो पाक किताब है जो अपने पहले सिपारे के आगाज़ से ही ये चैलेंज पेश करती है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी अगर तुम कुछ कर सको तो इस जैसा कलाम ला कर दिखाओ। दोस्तों, ये ता क़यामत चैलेंज है और आज तक कोई इंसान, दुनिया में बसने वाला किसी भी मज़हब का साइंसदान, फ़िलासफ़र, लिखारी, शायर, मुसन्निफ़ ऐसा कलाम बना नहीं सका है, कुरान पाक जैसी एक आयत तक नहीं लिख सका है। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है, यानी ता क़यामत इस किताब के एक हर्फ में भी कोई लफ्ज़ का रद्दो बदल नहीं कर सकता। दोस्तों, लिहाजा कुरान मजीद की दुरुस्तगी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चूँकि कुरान मजीद में कोई रद्दो बदल नहीं किया गया है और इसमें दिया गया पैगाम दिलों में उतर जाने वाला है, यही वजह है कि जब भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द कुरान मजीद को पढ़ता है या समझता है तो कुरान पाक उसके दिल में उतर जाता है। शर्त यह है कि वो गैर जानिबदारी के साथ पहले से कोई राय कायम किए बिना कुरान करीम को समझ रहा हो। कुरान करीम की इसी हक़ानियत का एतराफ़ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने किया
جب لگ بھگ 50 برس سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کا اپنا دل بے چین ہوا، وہ پریشان ہوئے، زندگی مشکل لگی، تو انہوں نے قرآن مجید کی جانب رخ کر لیا۔ انہیں کسی سمجھدار مسلمان نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرو، اسے سمجھا کرو۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو ان کی زندگی اور ان کے دل میں قرار آ گیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ان کے دل میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کیا، جس کا مفہوم تھا کہ جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر بقا اور سلامتی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے۔ امیتابھ بچن نے اپنے اس پیغام کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اس سے پہلے بھی امیتابھ بچن جب شدید بیمار ہوئے تھے اور کئی دن تک انہوں نے ہسپتال میں گزارے تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا، جو اس بات کا غماز تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی سکون قلب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امیتابھ بچن کی اسلام میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کبھی کبھار وہ اولیاء کرام کے مزارات پر دیکھے گئے ہیں اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ حال ہی میں امیتابھ بچن کو ان کے پروگرام کے دوران ایک شخص نے جب قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا تو امیتابھ بچن نے نہ صرف قرآن پاک کے اس نسخے کو خوشی سے قبول کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو، لگتا یہ ہے کہ امیتابھ بچن نے اب وعدے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ٹویٹر پر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، جس پروگرام کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ پروگرام جب ٹیلی ویژن پر آن ایئر گئی تو بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں کو تو جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے امیتابھ بچن پر تنقید شروع کر دی کہ امیتابھ بچن نے قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو انڈورس کیوں کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کچھ مسلمانوں نے بھی امیتابھ بچن کے اس ایکشن پر اعتراض کیا۔ بھارت کے شہر الہ آباد میں عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ امیتابھ نے اس پروگرام میں قرآن پاک کے لیے رچایا گیا کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر ہی ترتیب دیا گیا۔ مگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے میں بتایا کہ امیتابھ بچن کا قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کسی شخص نے لکھا ہے، بلکہ اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے نازل کیا گیا۔ ناظرین، بھارتی عدالت کی جانب سے بھی قرآن پاک کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ آنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کے دل ایمان سے تازہ ہو گئے۔ دوستو، بھارت کے بیشتر اداکار ایسے ہیں جو کہ اسلام کے بہت قریب نظر آتے ہیں، جس کی کچھ جھلکیاں ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتائیں۔ ان میں سے ایک شسمیتا سین بھی ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے ایک پروگرام کے دوران ایک محفل میں سب کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کر کے سب مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کو حیران کر دیا۔ نہ صرف تلاوت کی بلکہ شسمیتا سین نے اس کا ترجمہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کی بڑی بڑی اداکارائیں اور بڑے بڑے فلم سٹار بھی اسلام کو سمجھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے قائل ہو چکے ہیں، مگر بھارت میں مسلمانوں پر ایک دباؤ کے باعث وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ شسمیتا سین کی جانب سے ایسا کیے جانے کے بعد بہت سے ہندو انتہا پسندوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ چھپ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن شسمیتا سین نے کہا کہ وہ اکثر آسمانی کتابوں کی طرح قرآن پاک کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور سورہ عصر میں چونکہ انسان کے بارے میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، چنانچہ یہ مختصر سی صورت ان کے دل میں اتر گئی ہے۔ دوستو، یہی قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ وہ اپنی حقانیت، صداقت اور اپنی درستگی اور اپنی عالمگیریت کی وجہ سے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اتر جاتا ہے۔ دوستو، پیرس کے ایک ڈاکٹر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پیرس کے ایک ڈاکٹر نے اس غرض سے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا کہ شاید وہ اس سے کوئی غلطی ڈھونڈ نکالے گا، لیکن قرآن پاک میں صرف ایک آیت کے ذریعے اس ڈاکٹر کی حالت بدل گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ڈاکٹر پیرس کے ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے علاوہ فرینچ حکومت کے اہم عہدیدار بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر پھر فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش اختیار کی اور اللہ کی راہ میں ہی نکل پڑے، انسانیت کی خدمت کرنے لگے۔ جب وہ الگ تھلگ دنیا سے رہنے لگے تو محمود مصری نامی ایک صحافی ان تک پہنچ گیا۔
اس صحافی نے ان کا انٹرویو کرنا چاہا اور انٹرویو میں سوال کیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت نے مجھے عیسائی سے مسلمان کر دیا۔ صحافی نے پوچھا، کیا آپ نے قرآن پاک کسی مسلمان عالم سے پڑھا ہے؟ دراصل صحافی نے یہ سوال بدنیتی کی مبنی پر کیا کہ شاید انہیں کسی مسلمان عالم نے اپنے طریقے سے غلط ترجمہ کر کے بہکا نہ دیا ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا بھی بہت اچھا جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ ابھی تک میری کسی مسلمان عالم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر سمندری سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میری زندگی کا بڑا حصہ پانی اور آسمان کے درمیان سمندر میں ہی گزرا ہے۔ اسی طرح سفر میں ایک بار مجھے قرآن پاک کا فرانسیسی ترجمہ ملا۔ میں نے اس نیت سے یہ ترجمہ کھولا کہ شاید میں قرآن پاک سے کوئی غلطی تلاش کر سکوں اور قرآن پاک کو غلط ثابت کر سکوں، لیکن ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس آیت کو بہت دلچسپی سے پڑھا جس میں سمندری نظارے کی کیفیت مختصراً بیان کی گئی تھی۔ جب میں نے یہ آیت کی تلاوت کی تو میں انداز بیان اور اس میں دیے گئے پیغام سے حیران رہ گیا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایک ایسے شخص ہوں گے جن کے رات اور دن میری طرح سمندر میں ہی گزرے ہوں گے، تبھی وہ اس کیفیت کو انتہائی مختصر انداز میں اتنے کامیاب طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر غرینیا کہتے ہیں کہ اس بات کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ اس رب کا کلام ہے جو رات کی تاریکی میں ہر سننے والے اور سمجھنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ دوستو، ہم نے جتنے بھی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں، آپ ان کی تلاش بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ دوستو، علامہ اقبال کا انتہائی مشہور شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دراصل ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بعض اوقات رمضان یا دیگر کسی اہم موقع پر قرآن پاک کی تلاوت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، لیکن مہینوں اور دنوں تک اسے کھول کر نہیں دیکھتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا تحفہ ہمارے گھر میں ہے، مگر ہمیں شاید اس کا احساس نہیں ہے۔ آئیں مل کر آج یہ وعدہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کھولنے، اسے پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو سے اتفاق کر رہے ہیں، اس کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں، کامنٹ میں آمین لکھیے اور بتائیے کہ آپ بھی آج کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا فلسفہ دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے۔ دوستو، یہ واقعات محض سنانے کے لیے نہیں ہیں، ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں بار بار احساس دلاتے ہیں، شاید ہم بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ دوستو، غیر مسلم، عیسائی، ہندو، سکھ، تمام تر مذاہب کے لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر قرآن پاک کی جانب آ رہے ہیں، جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ناشکری میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنا گوارا نہیں کرتے۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو اسے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیے۔ گھر پہ والدین کو سنائیے تاکہ والدین اپنے بچوں پر انہیں سمجھا سکیں کہ قرآن پاک کی جانب وہ راغب ہو جائیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم جو بھی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور اپنے سبھی دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کر دو۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔